स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में चलने वाली उस तारीख़ी तहरीक की जो 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हमने देखी। इन 5 दिनों के अंदर इस खित्ते के अवाम ने एक नई तारीख़ रकम की और इस तहरीक के हवाले से बाज़ सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश की जाएगी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तहरीक की तारीख़ी अहमियत क्या थी, ये तहरीक क्यों चली, पाकिस्तानी पस मंज़र में इस तहरीक की अहमियत क्या है, क्योंकि हमने देखा कि ना सिर्फ़ इस खित्ते में बल्कि सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बेशुमार सोशल मूवमेंट्स सामने आई हैं। हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि इस तहरीक के दौरान पाकिस्तान के सरमायादार मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या किरदार था, और आखिर में हम देखेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इस तहरीक की तारीख़ी अहमियत के बारे में। याद रहे कि ये एक तरह से मुसलसल जारी तहरीक का दूसरा मरहला था। पिछला मरहला तकरीबन 1 साल पहले हमने देखा था। उस मरहले के दौरान लोगों ने आटे पर सब्सिडी के लिए और बिजली के बिलों में कमी के लिए एक ज़बरदस्त तहरीक चलाई और कामयाबी हासिल की। बिजली के बिल जो 55 रुपये 50 रुपये पर यूनिट थे, वो तकरीबन 3 से 5 रुपये तक आ गए और अब वहाँ के लोग एक मुनासिब कीमत पर बिजली के जो जो बिल हैं वो अदा कर रहे हैं। दूसरा एक अहम बात जानने की ये है कि इतने बड़े पैमाने पर अवामी मोबिलाइजेशन 2 साल पहले भी नज़र नहीं आई थी। ये एक तरह से इस खित्ते की तारीख की सबसे बड़ी अवामी मोबिलाइजेशन थी और 1990 के बाद ये तकरीबन 20-25 साल के एक गैप के बाद हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ज़बरदस्त अवामी तहरीक चल रही है, जिसका एक बहुत बड़ा एजेंडा है। बज़ाहिर कुछ मुआशी और सियासी डिमांड्स हैं। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिन डिमांड्स को ज़्यादा उछाला, उनमें से एक ये था कि लोग महाजरीन की उन 12 नशिस्तों का ख़ात्मा चाहते हैं जो पाकिस्तान में महाजरीन के नाम पर अलॉट की गई हैं और जिन पर इलेक्शन जीत कर बाज़ लोग कश्मीर की कानून साज असम्बली में पहुंच जाते हैं और हमेशा उस कैंडिडेट को वोट देते हैं जिसको इस्लामाबाद वहाँ पर मुसल्लत करना चाहता है। ये बात दुरुस्त है। या ये कि लोग इशराफिया की इमरात का ख़ात्मा चाहते हैं, ये बात भी दुरुस्त है। लोग ये सब कुछ चाहते थे, लेकिन हकीकत में जो एक अहम मसला वहाँ पर लोगों को दरपेश है, वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपने 5वें सूबे में तब्दील करना चाहता है। वो ये भी समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इशराफिया आपस में मिले हुए हैं। 2019 में मोदी ने जो किया वो इस्लामाबाद की मर्ज़ी से किया और शायद अंदरून खान ने ये तय हुआ था कि मोदी लद्दाख को वहाँ के जम्मू कश्मीर से अलहदा कर लेगा और यहाँ पर इस्लामाबाद जम्मू कश्मीर को अपना 5वां सूबा बना लेगा। लोग सेल्फ रूल के लिए बाहर निकले हुए हैं। वो जो थोड़ी बहुत ऑटोनमी जम्मू कश्मीर को दस्तयाब है, ना सिर्फ उसको बचाना चाहते हैं बल्कि उसको बढ़ाना चाहते हैं। वो नए सिरे से कानून साज असम्बली को तश्कील देना चाहते हैं और नए सिरे से आइन को लिखना चाहते हैं। ये थे वो असल मसाइल जिनकी वजह से लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो बाकी डिमांड्स को, जो एक 38 नुकाती एजेंडा सामने आया है उसमें शामिल बहुत सारी डिमांड्स को अहम नहीं समझते, वो उसको भी बहुत अहम समझते हैं। और कश्मीर के अंदर आने वाली बाज़ डेमोग्राफिक और मुआशी सियासी तब्दीलियाँ भी इस जायज़े में बहुत अहमियत रखती हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के मीडिया में और किसी हद तक हिंदुस्तान या आलमी मीडिया में इस मसले को पेश किया गया, वो एक हकीकी अक्कासी नहीं है वहाँ पर ज़मीनी सूरत हाल की। मैं यहाँ पर ये नुक्ता भी उठाना चाहता हूँ कि 1990 में जो तहरीक सामने आई थी, उस वक्त उस तहरीक की क़यादत वो सियासी क़ुव्वतें कर रही थी
جو تھرڈ آپشن کی حامی تھی. اس وقت سیاسی اور معاشی ایجنڈا جس کا تعلق صرف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے تھا، اس کو کوئی ایک کلیدی حیثیت حاصل نہیں تھی. تو ایک طرح سے یہ 1990 سے تھوڑی مختلف تحریک بھی ہے کہ اس وقت ڈیمانڈز اور طرح کی تھی، اس وقت ڈیمانڈز اور طرح کی ہیں. تب بات تھرڈ آپشن کی جا رہی تھی، اس کو سینٹر سٹیج کیا گیا تھا. اس دفعہ زیادہ بات سیلف رول کی ہے. لوگ مقامی وسائل کے اوپر مقامی لوگوں کا اختیار چاہتے ہیں. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اس تحریک کی پاکستانی ریاست کے پس منظر میں، پاکستانی معاشرے کے پس منظر میں کیا اہمیت ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند سالوں میں خیبر پختونخوا کے اندر پشتون قومی تحریک ایک بڑی سوشل موومنٹ کے طور پر سامنے آئی. بلوچستان کے اندر پہلے بلوچ وائس فار مسنگ پرسنس کے پلیٹ فارم سے اور بعد ازاں BYC کے پلیٹ فارم سے، جس کی قیادت مہرنگ بلوچ اور ان کی ساتھی خواتین کر رہی ہیں، انہوں نے وہاں کی تاریخ میں ایک ہلچل مچا دی. شاید پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسی طرح سے بلوچستان میں بھی سڑکوں پر نکلے جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا کہ جموں کشمیر میں لوگ باہر نکلے اور ریاستی مشینری کو پیرالائز کر دیا. پھر ہم نے دیکھا کہ سندھ میں تھال کینالز کے ایشو کے اوپر پورا سندھ موبلائز ہوا. اس کو بھی لگ بھگ 1 سال لگا اور سندھ نے مجبور کیا کہ ریاست جو نہریں پنجاب میں نکالنا چاہتی ہے وہ منصوبہ ترک کر دے. گلگت بلتستان میں تو پچھلے 10 سال میں کئی مرتبہ زبردست تحریکیں چلیں. ایک بڑی تحریک کے نتیجے میں بابا جان اور ان کے ساتھیوں کو رہا کیا گیا. پھر مقامی جو ڈیمانڈز تھی، مثلا وہاں پہ بھی آٹے پر سبسڈی یا اس طرح کے دیگر مسائل کے اوپر لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی تھی. اس پر کامیاب سٹ ان ہوئے، کامیاب تحریکیں چلی اور بار بار ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی مطالبات ریاست سے منوا لیے. ان ساری تحریکوں میں ایک تھوڑا سا لیکن فرق بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ، گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں جو سوشل موومنٹس تھیں، انہوں نے اپنے مطالبات منوانے میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی. لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں وہاں کی اب جو بڑی سوشل موومنٹس ہیں وہ اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ PTM یا BYC کسی طرح سے کچھ لیک کرتی ہیں. اس کا مقصد یہ بتانا بھی ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام مختلف علاقوں میں ریاست کا کردار مختلف ہے. یہ ایک جیسی ریاست نہیں ہے، مختلف خطوں کو مختلف طریقے سے چلایا جا رہا ہے. لیکن ایک بات بہت اہم ہے کہ اس ریاست کے زیر انتظام لگ بھگ ہر وہ خطہ جسے مضافات یا پیریفری بنا دیا گیا ہے یا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر زبردست تحریکیں ابھری ہیں. لیکن جو اس ریاست کا اہم ترین حصہ سمجھا جاتا ہے طاقت کے حوالے سے، مراعات کے حوالے سے، یعنی صوبہ پنجاب، بالخصوص اپر پنجاب، وہاں پر ہمیں کسی قسم کی سوشل موومنٹ دیکھنے کو نہیں ملی. یہاں پر آپ کو شاید PTI کی زبردست حمایت نظر آئے، بہت زیادہ بڑک بازی نظر آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی سوشل موومنٹ سامنے نہیں آئی اور اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پس منظر میں یہ ایک انتہائی اہم ڈیبیٹ ہے اور ہم کوشش کریں گے اس پر آنے والے دنوں میں بات بھی کریں. تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے بارے میں. شروع میں انہوں نے اس تحریک کو انڈیا کی سازش قرار دیا. میں نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ انہی دنوں میں لداخ کے اندر بھی ایک زبردست تحریک چل رہی تھی. لداخ کی تحریک اور اس کے جو مرکزی قائد تھے سونم ہمانچلک، ان کو پاکستان کا ایجنٹ قرار دیا جا رہا تھا. کہا جا رہا تھا کہ لداخ میں یہ پاکستان کی سازش ہے. اور پھر ہم نے دیکھا اسی میڈیا نے کچھ کلا بازیاں لیں اور جب وہاں پر اسلام آباد نے مذاکرات کے لیے اپنی ٹیم بھیجی، مذاکرات کسی حد تک کامیاب ہوئے، تو وہی میڈیا آئیں بائیں شائیں کرنے میں مصروف تھا.
اس لیے میں بار بار لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز مت دیکھا کریں، یہ بالکل وقت کا ضیاع ہے۔ ایسے متبادل میڈیا پلیٹ فارم تعمیر کریں یا ایسے متبادل میڈیا پلیٹ فارمز کی مدد کریں جو مین سٹریم میڈیا کے جھوٹ سے ہٹ کر آپ تک حقیقی تجزیے، حقیقی خبریں پہنچاتے ہیں۔ تھوڑی سی بات ریاست کی کرنا چاہتا ہوں۔ حسب معمول ریاست نے زبردست تشدد اور جبر سے کام لیا۔ 5 دن کے لیے بلکہ اس سے بھی زیادہ انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند رکھی۔ جب بھی کسی خطے میں ریاست نے جبر کا آغاز کرنا ہوتا ہے وہاں پر وہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں۔ یہ ایک انکم ایک مستقل طریقہ کار بنا ہوا ہے۔ ابتدائی طور پر اس تحریک کو روکنے کے لیے وہاں کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم کانفرنس جو اسلام آباد کی پالی ہوئی ایک سیاسی جماعت ہے جو پچھلے 80 سال سے ریاستی سرپرستی میں چل رہی ہے، اس کے بدماشوں نے، اس کے ٹھگوں نے وہاں پر گولیاں چلائیں جس سے پہلی شہادت سامنے آئی۔ پھر اسلام آباد سے لگ بھگ 2000 پولیس والے اور دیگر سیکیورٹی پرسنل وہاں پر بھیجے گئے۔ جگہ جگہ پر لوگوں نے مزاحمت کی اور بار بار یہ خبریں آئیں کہ جب لوگوں نے پولیس کو پسپا کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے پولیس کو چھیڑا نہیں۔ یہ سمجھنا اس لیے بھی اہم ہے کہ کشمیر کے اندر وہاں کی سیاسی قیادت نے، وہاں کے سیاسی کارکنوں نے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ ہم نے پرامن مگر زبردست جفا کشی والی جدوجہد کرنی ہے۔ وہ بندوق نہیں اٹھا رہے لیکن وہ ایک انتفاضہ سٹائل تحریک بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی درست اور مناسب حکمت عملی ہے۔ آخر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک کا نتیجہ کیا نکلے گا، آگے کیا ہوگا۔ بظاہر تو ریاست نے 38 نکاتی ایجنڈے کی بہت ساری باتیں مان لی ہیں، اور یہ 38 نکاتی ایجنڈے کا جو آخری نقطہ ہے وہ صرف ایک نقطہ نہیں ہے۔ ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی 70-80 ڈیمانڈز ہیں جو اس 38 نکاتی ایجنڈے کے ذریعے پیش کی گئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا کردار پاکستانی ریاست کا ہے اس کے پیش نظر پہلی توقع تو یہ کی جانی چاہیے کہ ریاست جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ترقی پسند حلقے ہیں ان پر جبر کرنے کی کوشش کرے گی۔ ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک رد عمل سامنے آئے اور تحریک کا اگلا فیز دیکھنے کو ملے۔ دوسرا یہ کہ اسلام آباد کبھی بھی یہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوگا کہ جس قسم کا ارینجمنٹ انہوں نے کر رکھا ہے، جس کے ذریعے سے ریاست جموں کشمیر کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس میں کوئی بڑی تبدیلی آئے۔ ہندوستان کے برعکس پاکستان نے اس طرح کا جبر اس جموں کشمیر میں نہیں کیا۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو میں نے بھی ذکر بھی کیا کہ یہاں کی قیادت نے، یہاں کے شہریوں نے مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ ایک مثال ہمیں ملتی ہے پونچھ کے اندر 1950 کی دہائی میں ایک مسلح جدوجہد ابھری تھی، اس کو پاکستانی ریاست نے زبردست جبر کے ساتھ ختم کیا تھا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے اس انتظام کو تھوڑا سا جمہوری فساد دینے کے لیے، ایک جمہوری نقاب پہنانے کے لیے لیجسلیٹو اسمبلی کا استعمال کرتا رہا ہے، جسے وہ عالمی سطح پر بھی پیش کرتا ہے۔ اگر ایک نئی لیجسلیٹو اسمبلی بنائی جائے، اگر ایک نیا آئین لکھا جائے جو اسلام آباد کی باتیں ماننے کی بجائے وہاں کے شہریوں کا خیال رکھے، وہاں کی جمہوری ڈیمانڈز کو ریفلیکٹ کرے، اس لیجسلیٹو اسمبلی کا، اس بندوبست کا اسلام آباد کے ساتھ بار بار کلیش آئے گا۔ تو ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد ہر صورت موجودہ بندوبست کو چلانے کی کوشش کرے گا، موجودہ ایک جو لیجسلیٹو اسمبلی والا نقاب ہے اسے پہنے رکھنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف وہاں کے شہری ہیں جو اب بالکل تیار نہیں ہیں کہ یہ جعلی قسم کی قانون ساز اسمبلی ان پر مسلط رہے۔ تو
6-4 مہینے کے بعد نہیں، سال 1.5 سال کے بعد نہیں، اگلے 2-3 سال کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ سے وہاں پر اسی قسم کے حالات موجود ہیں، اور لوگ جنہوں نے مزاحمت کا راستہ دیکھ لیا ہے، انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ ہم ایک پرامن جد و جہد کے ذریعے، ایک انتفاضہ، ایک سرکشی کے ذریعے اپنے جائز مطالبات منوا سکتے ہیں، ہم ایک طاقتور ریاست کو پسپا کر سکتے ہیں، وہ اب گھروں کو واپس نہیں جائیں گے، وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے پھر سے سڑکوں پر آئیں گے۔ اس امید کے ساتھ کہ لوگ اپنے مطالبات منوائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان بھر کے محنت کش عوام جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے، میں اس پروگرام میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔